ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, मैं हूं समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला कलबुर्गी। प्यारे बच्चों, सबक की तरफ जाने से पहले एक सरगर्मी अंजाम देंगे। वो सरगर्मी ये है कि आपको स्क्रीन पर यहाँ एक नक्शा दिखाई दे रहा है। ये नक्शा कहाँ का है बच्चों, क्या आप जानते हैं? सोच के बतलाइएगा। जी, ये है बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका का नक्शा। इसी तरह एक नक्शा देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर। ये कौन से जो है बर्र-ए-आज़म का नक्शा है बच्चों? जी हाँ, ये है बर्र-ए-आज़म यूरोप। तो आज हम बर्र-ए-आज़म अमेरिका और बर्र-ए-आज़म यूरोप में होने वाले कौमी और इनकलाबी जमहूरियतों के बारे में जानेंगे। इस बाब में हम दर्ज झेल नुकात मालूम करेंगे। नंबर 1 है कौमी जमहूरियतों का ज़हूर, दूसरा है अमेरिकी जद्दोजहद आज़ादी के असबाब, तीसरा हम जानेंगे फ्रांस का अज़ीम इनकलाब, और चौथा नुक्ता हम जानेंगे इटली और जर्मनी का इत्तेहाद। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है क्या वजूहात थी इन जो है बर्र-ए-आज़मों में कौमी जमहूरियतों का उरूज हुआ। सबसे पहले आता है सनती इनकलाब, उसके बाद आता है तालीम और अदब का फ़रोग़, जिसकी वजह से इन बर्र-ए-आज़मों में हम देखते हैं कि जो है कौमी जमहूरियतों का उरूज अमल में आया। उसके बाद तीसरी वजह है बादशाहों का अवाम के तईं रवैया। तो चौथी वजह है नौ आबादियाती निज़ाम से अवाम की बेजारी। पाँचवीं वजह है बादशाहों के खुदाई हुकूक़। बर्र-ए-आज़म यूरोप और अमेरिका में कौमी जो है जमहूरियतों का उरूज हुआ, इनकलाबात वहाँ पर आए थे। तो ये नुकात आप अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। आगे चल के जो सरगर्मियाँ होंगी उसमें आपको हिस्सा लेने में सहूलत होगी और साथ ही साथ आपको याद करने में भी सहूलत होगी। प्यारे बच्चों, अब हम अमेरिका की जंग आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका की दरियाफ्त के बाद कई यूरोपीय ममालिक ने वहाँ नवाबादियात बनाए, यानी अपनी कॉलोनीज़ वहाँ पर बनाई। जिस तरह हिंदुस्तान भी एक इंग्लैंड की जो है नवाबादी था, इसी तरह यूरोप के कई ममालिक अमेरिका में अपनी नवाबादियात क़ायम करते हैं। वो ममालिक कौन से थे जिन्होंने अमेरिका में जो है अपनी नवाबादियात क़ायम की? वो था स्पेन मुल्क, हाईलैंड, इंग्लैंड वग़ैरह। इन ममालिक ने बर्र-ए-आज़म अमेरिका में कई जगहों पर अपनी जो है नवाबादियात क़ायम की थीं। अमेरिका के अटलांटिक सागर में या अमेरिका के अटलांटिक साहिल पर इंग्लैंड ने 13 नवाबादियात क़ायम की थीं। वो इनको इंग्लिश नवाबादियात या अंग्रेज़ों की नवाबादियात कहा जाता था। इन नवाबादियात के लोग इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मुत्तहदा जद्दोजहद करने लगे। तो इंग्लैंड की जो 13 नवाबादियात थीं, वहाँ के लोग जो है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ क्या करने लगे? जद्दोजहद करना शुरू करे। यही जो है अमेरिका की जद्दोजहद आज़ादी के असबाब में शामिल हैं। पहला सबब देखिए बच्चों, नवाबादियात के मुताल्लिक़ मादरे वतन का सलूक। नवाबादियात जो 13 नवाबादियात थे इंग्लैंड के, उनके ताल्लुक़ से इंग्लैंड का जो रवैया था वो जो है एक वजह बनी अमेरिका की जद्दोजहद आज़ादी की। दूसरी वजह नवाबादियात की आज़ादी की चाहत। वहाँ रहने वाले लोग अपने जो है मुल्क को आज़ाद करना चाहते थे, ये भी एक वजह साबित हुई। इसके अलावा 7 सालों के जंग के नताइज,
پیارے بچوں، 7 سالوں کے جنگ کا مطلب انگلینڈ اور فرانس کے درمیان 7 سالوں تک جنگیں لڑی گئی تھیں۔ اس جنگوں میں نہ صرف انگلینڈ کے لوگ بلکہ امریکہ کے رہنے والے نوآبادیات کے لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ انہوں نے اس جنگ کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا اور اس کے نتیجے بھی ان کے سامنے تھے۔ 1756 تا 1763 سن عیسوی میں یہ جو 7 سالہ جنگیں ہیں وہ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان لڑی گئی تھیں۔ میں نے ابھی کہا کہ کئی امریکی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے جو ہے اس جنگ کو قریب سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہم بھی ہمارے ملک کو آزاد کروا لیں گے۔ پیارے بچوں، ایک وجہ ادب کا فروغ۔ یہاں پر دیکھیے چند ادیبوں کی تصاویر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ ہیں تھامس فائن اور یہ ہیں جان ایڈمز، یہ ہیں سیموئل ایڈمز۔ اسی طرح یہ جو مصنف ہیں ان کا نام ہے ایڈورڈ کوک، تو اسی طرح بنجامن فرینکلن۔ یہ ادیبوں نے امریکہ کے لوگوں پر ایک گہرا اثر ڈالا، جس کی وجہ سے قومی جمہوریتوں کا فروغ شروع ہوا یا پھر وہاں پر لوگوں کے درمیان شعور بیدار ہوا اپنے ملک کو آزاد کرانے کا۔ ایسے میں ایک وجہ یہ ثابت ہوئی کہ انگلینڈ کے بنائے ہوئے قوانین امریکہ کے لوگوں کے لیے بہت مشکل کا سبب بنے۔ وہ قوانین تھے کیوبک قانون، ٹاؤن اینڈ ٹیکس قانون۔ 1765 میں انگلینڈ نے اسٹیمپ قانون جاری کیا امریکہ میں۔ اسی طرح 1767 سن عیسوی میں چائے، کاغذ، شیشے وغیرہ کا قانون، جس کے تحت بھاری ٹیکس جو ہے ان چیزوں پر عائد کیا جانے لگا، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ایک غصہ جو ہے پھٹ پڑا۔ یہ بھی جو ہے ایک وجہ ثابت ہوئی امریکہ کی جنگ آزادی کی۔ پیارے بچوں، امریکہ کی 13 نوآبادیات یہ ہیں جہاں پر جدوجہد آزادی شروع ہوئی۔ ایک نیو ہیمپشائر، دوسرا نیو یارک، تیسرا پیننسلوا، ماساچوسیٹس، روڈس آئلینڈ، کینٹیکٹ، نیو جرسی، دلاویر، میری لینڈ، ورجینیا، شمالی کیرولین، جنوبی کیرولین اور جارجیا۔ یہ نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تمام جو ہے یہ 13 نوآبادیات تھیں جو انگلینڈ کے ماتحت تھیں۔ انہی جو ہے نوآبادیات میں جدوجہد آزادی شروع ہو گئی۔ ایسے میں ایک واقعہ ہوتا ہے جسے تاریخ میں بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے۔ 1773 سن عیسوی میں امریکہ کی مخالفت کے باوجود برطانیہ نے چائے کی پتی سے بھرا جہاز بوسٹن کی بندرگاہ بھیجا، جس کی وجہ سے نوآبادیات میں مقیم لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ اس میں 50 آدمیوں کا ایک گروہ ریڈ انڈین لوگوں کا لباس پہن کر چائے کی پتی سے بھرے جہاز میں گھس آیا اور اس میں موجود 340 چائے کی پتی سے بھری پیٹیاں یا باکسز کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس واقعے کو تاریخ میں بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے امریکہ کے لوگ انگلینڈ کی بنائے ہوئے قوانین کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ بھاری ٹیکس جو چائے پر عائد کیا گیا تھا، اس کے احتجاج میں انہوں نے ایسا عمل کیا تھا۔ جارج واشنگٹن، یہ جو ہے ایک مشہور مجاہد آزادی ہیں امریکہ کے۔ یہ ورجینیا کے ایک باغ کے مالک تھے۔ انہوں نے فرانس کے خلاف ہوئی 7 سالہ جنگوں میں اہم کردار نبھایا تھا اور انہیں سپہ سالار کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ جارج واشنگٹن نے غیر تعلیم یافتہ اور غیر منظم نوآبادیاتی سپاہیوں میں دلیری اور جوش بھر دیا۔ 1775 سن عیسوی میں لیگسٹن نامی نوآبادی میں ایک فوجی ٹکڑی نے برطانیہ کی فوج پر حملہ کیا اور امریکہ کی جنگ آزادی یہیں سے شروع ہوئی۔
فلیڈیفیا کے اجلاس میں جارج واشنگٹن کو نو آبادیاتی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا۔ 1774 میں امریکہ کی 13 نو آبادیات کے ترجمان فلیڈیفیا شہر کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آزادی چھین لینے کی انگلینڈ کی کوششوں کو ہتھیار کے بل بوتے پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ کے بادشاہ نے ان کے خلاف عمل کا فساد مچانے کا عمل اعلان کیا اور نوآبادیات کے احتجاج کو کچلنے کے لیے فوج کی ٹکڑیاں روانہ کیں، یعنی امریکہ میں باضابطہ ہتھیاروں سے جدوجہد شروع ہو گئی۔ امریکہ اور انگلینڈ کے درمیان جنگ۔ انگلینڈ اور امریکی نوآباد کاروں کے درمیان 5 سالوں تک جنگ چلتی رہی۔ ابتدا میں نوآباد کاروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر ساراٹوگا جنگ میں برطانیہ کی فوج ہار گئی۔ فرانس کی فوج کی مدد سے جارج واشنگٹن یارکٹون کی جنگ میں برطانوی فوج کو مکمل طور پر ہرا دیتے ہیں۔ برطانیہ کا سپہ سالار کارنوالیس اپنی فوجوں کے ساتھ گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ کے تمام حالات ہیں، مراحل ہیں۔ 1787 میں پیرس معاہدے کے تحت برطانیہ نے 13 نو آبادیات کو تسلیم کر لیا، یعنی پیرس معاہدے کے تحت امریکہ کے 13 نو آبادیات کو آزاد تسلیم کر لیا گیا۔ جولائی 4 کو امریکہ کی آزادی کا اعلان کرنے کی وجہ سے امریکیوں کے لیے یہ ایک نہایت اہم دن ثابت ہوا۔ آج بھی 4 جولائی کو امریکہ میں آزادی کا دن منایا جاتا ہے۔ ایک سرگرمی انجام دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے بچوں، تاکہ آپ کو سبق کا محاسبہ بھی ہو جائے۔ آپ کے لیے چند سوالات ہیں۔ یہ دیکھیے، پہلا سوال آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے۔ امریکہ کی جنگ آزادی کے رہنما کون تھے؟ ابھی آپ نے ان کی تصویر بھی دیکھی ہے۔ امریکہ کی جنگ آزادی کے رہنما جارج واشنگٹن، بالکل صحیح۔ اسی طرح اگلا سوال دیکھیے بچوں، امریکہ نے کب اپنی آزادی حاصل کی؟ امریکہ نے کب اپنی آزادی حاصل کی بچوں؟ جی ہاں، 4 جولائی 1776 کو۔ اگلا دیکھیں گے، فرانس کا انقلاب۔ اپنے بادشاہ کی بے لگام بادشاہت کا خاتمہ کرتے ہوئے مساوات، عوامی جمہوریت کی بنیاد پر نئے سماج اور سیاسی انتظام قائم کرنا ہی فرانس کے انقلاب کا مقصد تھا۔ پیارے بچوں، فرانس میں بادشاہی حکومت تھی جو بے لگام تھی۔ عام لوگوں کے لیے وہاں پر کوئی سیاسی حقوق نہیں تھے۔ انہیں ختم کر کے مساوات، بھائی چارگی اور عوامی جمہوریت قائم کرنا ہی فرانس کے لوگوں کا مقصد تھا۔ اس انقلاب نے دنیا کے دیگر ممالک کی سیاسی تحریکات پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اب دیکھیں گے بچوں، فرانس کے انقلاب کے سماجی اسباب کیا تھے؟ وہاں کے سماج کے حالات کیا تھے؟ فرانس کے سماج میں عدم مساوات ہر میدان میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سماج کئی طبقوں میں بٹا ہوا تھا، جو ناقابل برداشت تھا اور غیر انسانی بھی تھا۔ عدم مساوات کا درد انسانوں کے دل میں غصہ بن کر انقلاب کا باعث بنا۔ انقلاب سے پہلے فرانس کے سماج میں 3 طبقے تھے۔ پہلے طبقے سے پادری، دوسرے طبقے میں مالدار لوگ۔ پیارے بچوں، پادری انہیں کہا جاتا ہے جو گرجا گھروں میں رہتے ہیں، یا جسے ہم کلیسا بھی کہتے ہیں، پوپ بھی کہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو فرانس کا پہلا طبقہ مانا جاتا تھا۔ تو دوسرا طبقہ کون تھا بچوں؟ مالدار لوگ، جو دولت مند ہوتے تھے، ان کا دوسرا طبقہ تھا۔ اور تیسرے طبقے میں باقی تمام لوگ آیا کرتے تھے، جس میں تاجر بھی تھے، جس میں کسان بھی تھے، اور مصنف اور دانشمند طبقہ بھی تیسرے طبقے میں ہی شامل تھا۔ اور اس تیسرے طبقے کو کوئی بھی سیاسی حقوق یا کسی بھی قسم کے سیاسی حقوق حاصل نہیں تھے۔ پہلے دونوں طبقے ہر طرح کی تمام سہولیات حاصل کرتے تھے،
ان کی تعداد بھی نہایت کم تھی، ہر قسم کے ٹیکس سے مستثنیٰ تھے، عیش و عشرت کی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ پہلے دو طبقے کون سے تھے بچوں؟ پادری اور مالدار لوگ۔ تیسرے طبقے میں عام لوگ آتے تھے۔ تیسرے طبقے کے لوگ ہر طرح کی سہولیات سے محروم تھے، چاہے وہ عقل مند لوگ ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں یا پیشہ ور طبقہ، یہ تمام لوگوں کو کسی بھی سیاسی حقوق حاصل نہیں تھے۔ ان کی آمدنی نہایت کم تھی، ٹیکس دینے کی وجہ سے ان کی زندگی اور خراب ہو گئی تھی۔ ان تمام لوگوں کو سماج میں باعزت مقام بھی حاصل نہ تھا۔ جب سیاسی حقوق ہی نہ ہوں گے تو باعزت مقام حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اب دیکھیں گے فرانس کے اقتصادی اسباب۔ فرانس کے انقلاب کے اقتصادی اسباب کیا تھے؟ فرانس ایک زرعی ملک تھا، زراعت نہایت پسماندہ تھی، زمین کی پیداوار بہت کم تھی، کسان بے حد پریشان اور مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ایسے میں قحط سالی عام ہو گئی تھی۔ پیارے بچوں، جگہ جگہ غذا کی کمی کی وجہ سے فسادات ہوتے تھے، غذا کے لیے لڑائیاں اور جھگڑے جگہ جگہ فرانس میں ہوتے ہوئے ہم اس دور میں دیکھتے ہیں۔ اقتصادی اسباب میں اگر ہم دیکھیں گے تو کارخانے پیشہ ورانہ تنظیم کے ماتحت تھے، اندرونی رکاوٹوں اور افسران کی بیجا مداخلت کی وجہ سے کارخانوں کی ترقی بہت کم تھی، جس کے نتیجے میں پیداوار کی شرح بھی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ اب دیکھیں گے انقلاب فرانس کے سیاسی اسباب۔ یہ تصویر میں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس دور کے بادشاہ ہیں جن کا نام لوئس 16 تھا۔ ان کے خاندان کا نام بوربن خاندان تھا۔ یہ جو لوئس 16 بادشاہ تھے وہ ایک ناتجربہ کار بادشاہ تھے۔ یہ ورسلس کے محل میں شاہی افراد کے ساتھ اور درباریوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے اور نہایت آرام طلب اور تمام تر فضول خرچیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بنا رکھی تھی۔ لوئس 16 کو سرکاری کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی بیوی میری اینٹائنٹ، جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں نا بازو ادھر بادشاہ کے بازو، وہ میری اینٹائنٹ ہے۔ یہ بھی کافی مداخلت کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھیے اور بڑی تصویر یہاں دکھائی دے رہی ہے آپ کے اسکرین پر، جس میں میری اینٹائنٹ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ آسٹریلیا کی شہزادی تھی۔ تمام تر خوشیاں اور تہوارات کے موقع پر فضول خرچیاں ان کا ایک عام شیوا تھا۔ عوام کی مشکلات کی طرف سے انہیں کوئی فکر نہ تھی اور ہر ممکن انتظامیہ معاملات میں یہ دخل اندازی کیا کرتی تھیں۔ اس وجہ سے فرانس کے لوگ ان پر غصہ کیا کرتے تھے اور راجا کا بھی اپنی ملکہ پر کوئی بس نہ چلتا تھا، جس کی وجہ سے صورتحال آہستہ آہستہ اس قدر خراب ہو گئی کہ جس کا نتیجہ انقلاب کی شکل میں سامنے آیا۔ فرانسیسی مفکرین کے اثرات۔ پیارے بچوں، جس طرح ہم امریکہ کی جدوجہد آزادی میں دیکھے، بالکل اسی طرح فرانس میں بھی کئی مفکرین نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ مشہور فلسفی اور عالم مونٹسکیو، روسو اور والٹیر وغیرہ نے اپنے انقلابی تحریروں سے انقلابیوں میں جوش دلایا۔ مونٹسکیو جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ مونٹسکیو ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اسپرٹ آف لاس۔ پیارے بچوں، یہ اہم نکات نوٹ کرتے جائیے۔ اسپرٹ آف لاس نامی تصنیف میں مونٹسکیو نے راجاؤں کے خدائی حقوق کے بے بنیاد ہونے کا دعویٰ کیا اور تنقید کی اور کہا کہ دستوری عوامی جمہوریہ ہر ملک میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہیں روسو۔ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے سماجی معاہدہ۔ اس کتاب میں روسو نے کہا کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے
مگر کہیں نہ کہیں زنجیروں سے بندھا پڑا ہے۔ والٹیئر نے فرانس میں جاری روایات، وحدانیت کے عمل اور اندھی عقیدت کی مذمت کی، ساتھ ہی اس نے رومن کیتھولک چرچ کی بھی مذمت کی۔ یہ جو تصویر آپ کو آخر میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ والٹیئر ہے۔ انہوں نے جو ہے وحدانیت اور جو ہے اندھی عقیدت یعنی رومن کیتھولک جو چرچ تھے، پادری تھے، ان کے خلاف انہوں نے اپنی باتوں میں، اپنے جو ہے تحریروں میں ظاہر کیا۔ پیارے بچوں، امریکہ کی آزادی کی جدوجہد کے اثرات بھی فرانس کے انقلاب پر مرتب ہوئے۔ امریکہ میں انگلینڈ کے خلاف جدوجہد کرنے والے فرانسیسی سپاہی اپنے مادر وطن واپس چلے آئے۔ انہوں نے انقلابیوں کی ضرورت کے وقت ہمت اور مدد کی، جس سے پورے فرانس میں انقلاب برپا ہوا۔ ان تمام واقعات کے سلسلے کی وجہ سے فرانس کے بادشاہ کو 1750 سے نہ بلائے گئے اسٹیٹس جنرل نامی فرانس کی مقامی مخنینہ کا اجلاس بلانا پڑا۔ تو اس اجلاس میں تیسرے طبقے کے اراکین یعنی عام لوگ بھی یہ کہہ کر حاضر ہوئے کہ وہ بھی اس اجلاس کا حصہ ہیں۔ بقیہ دونوں طبقوں کے لوگوں کو بھی اس میں آنے کی انہوں نے دعوت دی۔ 1789 جولائی 14 کو انقلابیوں نے بیسٹل نامی قید خانے پر حملہ کر کے وہاں جو ہے سیاسی قیدیوں کو رہا کروا لیا اور فرانس کی بے لگام بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ فرانس نے اس انقلاب سے آزادی، مساوات اور اخوت جیسے حقوق حاصل کر لیے۔ تو پیارے بچوں، فرانس کے انقلاب کے اہم جو ہے نتائج کیا ہوئے؟ آزادی، مساوات اور اخوت جو ہے فرانس میں رائج ہو گئی۔ ایک سرگرمی انجام دیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، فرانس کے ان مصنفین کا نام بتلائیے جنہوں نے فرانس کے عوام میں شعور بیدار کیا۔ تو بتائیے بچوں، وہ کون تھے مصنفین جنہوں نے فرانس کے عوام میں سیاسی شعور پیدا کیا؟ جواب ہے والٹیئر، روسو، مونٹیسکیو۔ اسی طرح دوسرا سوال آپ کے لیے ہے، اسپرٹ آف لاس کا مصنف کون ہے؟ اسپرٹ آف لاس کا مصنف کون ہے بچوں؟ جی ہاں، وہ ہیں مونٹیسکیو۔ اگلا سوال آپ کے لیے ہے، انسان آزاد پیدا ہوا مگر کہیں نہ کہیں زنجیروں میں بندھا پڑا ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ کس کا قول ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ کس نے کہا ہے؟ جی ہاں، یہ کہا ہے روسو نامی مصنف نے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، آگے چلتے ہیں۔ اگلا جو ہے یورپ کا جو ایک اہم ملک ہے وہ ہے اٹلی۔ اٹلی کا اتحاد کس طرح عمل میں آیا، یہ اب ہم جانیں گے۔ اٹلی قدیم رومن حکومت کی شان و شوکت دیکھا ہوا تھا۔ اٹلی کے سارے ملک میں اگرچہ ایک ہی زبان بولی جاتی تھی مگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ رومن کیتھولک مذہب اٹلی کے عوام کا مذہب تھا۔ ایک ہی حکومت کی بادشاہت حاصل کرنے کے لائق ہونے کے باوجود اس طرح کرنا اٹلی کے لیے ناممکن تھا۔ اس طرح کرنا کا مطلب ہے اتحاد کرنا، اٹلی کو متحد کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ لومبارڈی، وینیشیا، سسلی، ٹسکنی، پارانا، موڈینا، پیڈمنٹ، جنیوا اٹلی کے علاقے تھے۔ یہ تمام علاقے اٹلی کے ہیں۔ جوزف میزنی، کاؤنٹ کیور، گیریبالڈی، یہ 3 اہم اشخاص ہیں جنہوں نے اٹلی کے اتحاد میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ نام دوبارہ سے سن لیجئے، جوزف میزنی، کاؤنٹ کیور، گیریبالڈی، انہوں نے اٹلی کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1815 سن عیسوی سے لے کر 1848 سن عیسوی تک اٹلی کے مختلف ریاستوں میں قومی اتحاد اور جمہوریت کے لیے فسادات ہوتے ہیں۔ پہلا جو شخص ہے وہ ہے جوزف میزنی، جس نے
اتحاد اٹلی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ ہے جوزف میزنی کی، مشہور انقلابی مفکر اور یہ ادیب تھے، ٹھیک ہے نا بچوں۔ میزنی نے اپنی تصنیف جس تصنیف کا نام تھا آسٹریلیا پیپسی، اس کتاب میں انہوں نے اٹلی کے نوجوانوں میں جوش پیدا کیا۔ میزنی نے قومیت، اتحاد اور آزادی وغیرہ کے خیالات سے اٹلی کے عوام کے دل و دماغ کو بھر دیا۔ ان کی لکھی ہوئی تحریرات سے جو ہے لوگ اٹلی میں یہ محسوس کرنے لگے کہ ہمیں بھی اپنے ملک کو متحد کرنا ہے۔ نوجوان اٹلی نامی ایک پارٹی بھی میزنی نے بنائی۔ قومی آزادی اور اتحاد ہی اس پارٹی کا مقصد تھا۔ اب دیکھیے بچوں، یہ ہے گیریبالڈی، آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ کون ہے؟ یہ گیریبالڈی، یہ ایک سپاہی اور انقلابی تھے۔ گیریبالڈی نے اینگ اٹلی جو میزنی کی بنائی ہوئی جماعت تھی اس میں شمولیت اختیار کی اور کئی بار اس کے لیڈر بھی بنے۔ اس کے علاوہ گیریبالڈی نے ایک فوج بنائی، اس فوج کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ لال قمیص یا ریڈ شرٹس کر کے رکھا۔ سسلیوں کے ساتھ مل کر آسٹریلیا کے خلاف گیریبالڈی نے جنگ کی۔ 1860 عیسوی میں سسلی کی حکومت کے اوپر اس نے اپنا حملہ کیا اور قبضہ بھی کیا، اور اٹلی کے اتحاد کو مکمل کرنے میں گیریبالڈی نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اٹلی کے رسالے ریسارجیمنٹو میں گیریبالڈی مؤثر تحریریں لکھا کرتے تھے، یعنی یہ نہ صرف ایک سپاہی اور انقلابی تھے بلکہ ایک مصنف بھی تھے۔ انہوں نے اٹلی کے رسالے ریسارجیمنٹو میں جو ہے کئی تحریرات لکھی ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ ہیں کاؤنٹ کیور، سارڈینیا کے یہ وزیر اعظم تھے۔ اس نے ریاست میں کئی اصلاحات بھی جاری کی۔ کاؤنٹ کیور نے فرانس کے ساتھ خفیہ معاہدے طے کیے، آسٹریلیا کو جنگ کے لیے اکسایا اور فرانس کے ساتھ مل کر آسٹریلیا کو ہرایا۔ سارڈینیا، لمبارڈی کے علاقے اٹلی میں اس نے شامل کر لیے۔ ٹسکنی، موڈینا، پاراما بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ گیریبالڈی نے اپنے جیتے ہوئے سسلی کے علاقے کو بھی جب کاؤنٹ کیور کے حوالے کیا تو اس نے اس کو حاصل کر لیا۔ 1870 عیسوی میں فرانس اور پروشیا کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو فرانس کو اپنی فوجیں روم سے واپس بلوانی پڑیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وکٹر ایمانوئل جو اٹلی کا بادشاہ بنا تھا روم پر حملہ کرتا ہے اور روم ہی کو جو ہے اپنا پایا تخت یا اٹلی کا پایا تخت بنا لیتا ہے۔ اس طرح اٹلی کا اتحاد مکمل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو نقشہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کہاں کا ہے جانتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہے جرمنی کا نقشہ۔ جرمنی بھی مختلف جو حصوں میں بٹا ہوا تھا، اس کے بھی اتحاد کے لیے جگہ جگہ جدوجہد ہونے لگی تھی۔ اس کے بارے میں جانیں گے کہ جرمنی کا اتحاد کس طرح ہوتا ہے۔ پروشیا، پورٹیم برگ، بیویرا، بیڈان، سیکسونی جیسی ریاستیں جرمنی میں شامل تھیں۔ فرانس کے انقلاب نے جرمنی میں بھی قومیت کو ہوا دی۔ پروشیا کی قیادت میں جرمنی ریاستوں کی ایک تنظیم بنی، مگر یہ تحریک خفیہ ہوا کرتی تھی۔ پیارے بچوں، یہ تصویر میں آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں ان کا نام ہے اوٹو ون بسمارک۔ انہوں نے جو ہے جرمنی کو متحد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ پروشیا ملک کے بادشاہ ولیم اول کے یہ وزیر اعظم تھے۔ بسمارک نے فرانس، روس اور دیگر ممالک کا سفیر بن کر حالات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ بسمارک نے جرمنی کے مسائل کے حل کے لیے خون اور لوہے کے فلسفے کو اپنایا تھا۔ تو پیارے بچوں، بسمارک کا فلسفہ کیا تھا؟ خون اور لوہے، یعنی جنگ کا جو ہے ان کا فلسفہ تھا۔ یہ جنگ کے ذریعے جو ہے جرمنی کو متحد کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے بسمارک نے ایک مضبوط فوج تیار کی۔ ڈنمارک پر حملہ کر کے شلزگوگ اور ہال اسپین کا علاقہ
حاصل کیا۔ 1866 میں آسٹریلیا سے شمالی جرمنی کا علاقہ حاصل کیا اور ابھی 16 جرمن علاقے بھی فرانس کے پاس موجود تھے۔ فرانس کا نیپولین 16 جرمنی پر حملہ کرتا ہے مگر بسمارک کی فوجوں سے شکست کھاتا ہے اور جرمنی کے 16 علاقے بھی حاصل کر لیتا ہے۔ ایک سرگرمی انجام دیجئے بچوں، گھر میں ایک خالی دنیا کا نقشہ لیجئے اور اس نقشے میں امریکہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی کی نشاندہی کیجئے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔